मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत यहाँ पर पहुँची है जो साद मतन है फ़इन सक़ततिल फ़ाउ बअद तलब व क़ुसिदल जज़ाउ जुज़िमा। इसकी शर के ऊपर आ जाएँ। शीन जो इबारत है यहाँ से शुरू हो रही है। शर में कहते हैं कि लम्मन क़ज़ल कलामु अला मा यनसिबुल फ़िअल मुज़ारिअ शरअतुल फ़िल कलाम अला मा यजज़िमुहु वल जाज़िमु ज़रबाने। लम्मन क़ज़ल कलामु जब गुफ्तगू हो चुकी अला उस चीज़ के ऊपर कि मा यनसिबुल फ़िअल मुज़ारिअ के जो फ़िल मुज़ारे को नस्ब देता है, तो शरअतु फ़िल कलाम में तो मैं कलाम में शुरू हो गया किसके ऊपर अला मा यजज़िमुहु उस चीज़ के ऊपर के जो फ़िल मुज़ारे को जज़्म देती है। और जाज़िम की यहाँ पे ज़रबान दो किस्में हैं, हर किस्म में फिर वो बयान करेंगे। पहला जो जाज़िम है जाज़िमुन लिफ़िलिन वाहिदिन, हमारे पास जाज़िम है जो एक फ़ेल को क्या जज़्म देने वाला है। और दूसरी जो किस्म आती है कि जाज़िम है लिफ़िलैन के जो दो फ़ेलों को जज़्म देने वाला है। फ़लजाज़िमु लिफ़िलिन वाहिदिन जो एक फ़ेल को जज़्म देने वाले हैं वो 5 उमूर हैं। ठीक है, सबसे पहली जो है वो तलब है, यानी इब्न हिशाम के मुताबिक ख़ुद जो तलब है ये तलब क्या वाक़या होती है, फ़ेल मुज़ारे के लिए जाज़िम होती है। ऐसा नहीं है कि तलब के बाद आप कहें कि हर्फ़ जाज़िम जो लम है वो मुज़मर हो गया जैसे अन में कहते थे और वो मुज़मर रह के जज़्म देता है, ये इनके बात ये वाली बात नहीं है। ख़ुद जो तलब है वो जज़्म देता है। मिसाल के तौर पे इन्होंने कुरान मजीद की यहाँ पे मिसालें भी बहुत ज़्यादा पेश की कि एक जो मिसाल यहाँ पे इन्होंने पेश की है कि कुल तालौ अतलो। ठीक है, तालौ क्या हो गया, तलब हो गया। ठीक है, तालो तुम आओ। अतलू की बजाय अतलो पढ़ा बेहज़्फ़े आखिर ही, वाव था अतलू था असल में कि मेरे पास आओ मैं तिलावत करूं, तो उसको जो हज़फ़ किया है तो ये किस बुनियाद पे हज़फ़ किया है। ठीक है, तालो तो फ़ेल अमर हो गया, उसने तो फ़ेल अमर नहीं आखिर पे मजज़ूम है। तो अतलो जो फ़ेल मुज़ारे है इसका जो हज़फ़ आखिर हुआ है यानी अलामत जज़्म जो हज़फ़ आखिर है इसके लिए जाज़िम क्या है, तो वो कहते हैं कि जाज़िम जो ख़ुद तालो है ये जो तलब है यही जाज़िम बन रही है किसके लिए जी, अतलो के लिए। तो लिहाजा अतलो की तरकीब में क्या कहेंगे कि अतलो जो है वो मजज़ूम है, अलामत जाज़िम हज़फ़ आखिरी है और इसका जाज़िम क्या है, वह जाज़िमुहु तलब, इसका जाज़िम क्या है, तलब है, तालो है। इब्न हिशाम का पहले नज़रिया समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि इराबुल कुरान में जो लोग तरकीबें लिख रहे हैं उनके क्या नज़रियात हैं। अच्छा, पूरे इस चीज़ को बयान कर रहे हैं। अहदुहा अत-तलब कि 5 उमूर में से जो पहला है अहदुहा यानी उन 5 में से जो एक है वो तलब है। वज़ालिका और ये कब होता है कि अन्नहु इज़ा तक़द्दमा लना लफ्ज़ुन कि जब हमारे लिए एक ऐसा लफ्ज़ हो कि तक़द्दमा जो पहले हो और वो लफ्ज़ क्या हो, दालुन अला अमरिन वो लफ्ज़ दलालत करता हो अमर पे, औ नहियन औ इस्तिफ़हामिन औ गैर ज़ालिका मिन अनवाए तलब, नहीं के ऊपर, इस्तिफ़हाम के ऊपर या इसके अलावा जो भी तलब की अनवा हैं, दुआ है, तमन्नी है, तरज्जी है, सारी इसी में आ जाती हैं। और यहाँ पे क्या कहा कि कोई लफ्ज़ होना चाहिए जो दलालत करे, तो वो लफ्ज़ कोई भी हो सकता है। वो फ़ेल अमर के अलावा कुछ मिसालें देंगे कि फ़ेल माज़ी भी क्या है, तलब पे दलालत कर सकता है। फ़ेल माज़ी यानी एक फ़ेल माज़ी का जुमला होगा, लेकिन सियाक़ व सबाक़ और हालात से आप देखेंगे तो आपको उससे क्या माना समझ में आ रहा होगा, तलब समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो इसमें असल फिर क्या होगा कि वो माना को देखना होगा कि कौन सा माना क्या है उसका समझा जा रहा है, चाहे वो जुमला फ़ेलिया हो, चाहे वो ख़बर हो, इंशा हो ही नहीं, लेकिन उस ख़बर से जब माना इंशा का समझा जाएगा, तलब का समझा जाएगा, तो फिर वो इसी कैटेगरी में आ जाएगा कि वो जाज़िम बन जाएगा। हाँ, ये आएंगे आगे, मिसालें आएंगी आगे कि तलब का माना कैसे बनता है। ठीक है, तो बहरहाल फ़िलहाल आप ये इतना याद रखें कि हमें माना को देखना है
یہ نہیں دیکھنا کہ بس فعل امر پہلے ہے، استفہام ہے، اگر فعل ماضی آ گیا تو ہم کہیں کہ جی فعل ماضی چونکہ آ گیا ہے لہٰذا بعد میں کیا یہ جزم ہم نہیں دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ آپ فعل ماضی بھی ہے تو اسے دیکھیں گے سیاق و سباق کے ذریعے سے کہ کیا فعل ماضی یہاں پہ خبر کے معنی میں آ رہا ہے یا اس سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے، امر سے ہو، ماضی سے ہو، مضارع سے ہو، بس اس میں یہ ہو کہ ایک ڈیمانڈ والا معنی ہو، طلب والا معنی ہو۔ اچھا یہ پہلی چیز ہو جائے گی۔ دوسری کیا ہے کہ وجاء بعدہ فعل مضارع، کہ اس کے بعد فعل مضارع ہے، اور وہ فعل مضارع بھی ایسا ہو کہ مجرد من الفاء، فا سے بھی کیا ہو، خالی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر فا لگے گی تو وہ پیچھے بیان کیا تھا کہ فاء سببیہ ہو اور مسبوق طلب محض ہو یا نفی محض ہو تو فا کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ان پوشیدہ ہو جاتا ہے، ان پوشیدہ ہو کے وہ نصب دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ مجرد من الفاء، کہ فعل مضارع ہو لیکن وہ فا سے کیا ہو جی، خالی ہو۔ اچھا جی، وقصد بہ الجزاء، اور اس فعل مضارع سے جزا کا قصد کیا گیا ہو، ٹھیک ہے جی، جزا یعنی اصل میں شرط اور جزا کا معنی ہو نہیں، لیکن آپ اس کا جو معنی ہے وہ جزا والی کریں۔ جزا کسے کہتے ہیں، یعنی پہلے والا شرط واقع ہوتا ہے، بعد والا جزا، یا اس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ پہلے والا علت کی جگہ پہ ہے، بعد والا معلول کی جگہ پہ، یا پہلے والے کو کیا کہتے ہیں، سبب کہتے ہیں، بعد والے کو مسبب کہتے ہیں۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے الفاظ آپ کہہ سکتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَجْزُومًا، تو اس صورت میں فَإِنَّهُ يَكُونُ مَجْزُومًا، تو یہ جو فعل مضارع ہے جو فا سے خالی ہے اور جس کے اندر معنی مسبب والا پایا جا رہا ہے، یہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا بذالک طلب، اسی طلب کے ذریعے سے مجزوم ہوگا، یعنی اس کے لیے جازم کیا واقع ہوگا، وہی طلب ہی ہوگی جو اس سے پہلے آ رہی ہے، نہ کہ اس کے لیے جازم کیا ہے، کوئی حرف ادات جازم ہے جو مضمر ہو کے جازم دیتا ہے۔ اچھا تو یہ جزم دینے کی وجہ کیا ہے جی، یہ جزم کیوں دے رہا ہے، لما فیہ من معنی شرط، کیونکہ یہ جو پہلے اس سے آ رہا ہے طلب، اس کے اندر شرط کا معنی ہے، اور شرط اپنی جزا کو کیا کرتی ہے، مجزوم کر دیتی ہے۔ وَنَعْنِي بِقَصْدِ الْجَزَاء، جزا کے قصد سے کیا مراد ہے ہماری، کہ آپ اسے جزا کے معنی کے طور پہ لیں، وَقُصِدَ بِالْجَزَاء کہا نا، ٹھیک ہے جی، یہ جو وَقُصِدَ بِالْجَزَاء کہا ہے، اس جزا کا کیا معنی ہے، کہتے ہیں کہ وَنَعْنِي، اور ہماری مراد کیا ہے جی قصد جزا سے، کہ أَنَّكَ تُقَدِّرُهُ مُسَبَّبًا، کہ جزا سے ہماری کیا مراد ہے کہ آپ اسے مسبب کے طور پہ دیکھیں، عن ذالک المتقدم، کہ آپ یہ جو بعد میں فعل مضارع آ رہا ہے اسے آپ مسبب بنائیں، اور جو پہلے والا ہے اسے کیا بنائیں، آپ سبب بنائیں۔ تو سبب اور مسبب کا رشتہ ہے، یعنی شرط اور جزا سے یہاں پہ کیا مراد ہے، سبب اور مسبب کا معنی مراد ہے۔ کما ان جزا شرط مسبب عن فعل شرط، جیسا کہ جو جزائے شرط ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، فعل شرط سے مسبب بنتی ہے، فعل شرط کی حیثیت سبب کی ہوتی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے جی، مسبب کی ہوتی ہے۔ اب وہ قرآن مجید کی آیت کیا ہے پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، قل تعالوا اتلو، شاید مثال یہاں پہ تعالوا ہے، قل بھی فعل امر ہے، لیکن ہمیں جو فعل مضارع دیکھنا ہے کہ جس طلب کے بعد فعل مضارع آیا ہو، تو قل جو طلب آ رہی ہے تو اس کے بعد تعالوا، اس کے بعد پھر طلب آ گیا۔ یہ جو تعال ہے، تعال ہے، یہ اس میں فعل ہے یا فعل امر ہے، یہ پیچھے بات گزری سی، فعل امر ہے، اچھا اس میں فعل نہیں ہے، فعل امر ہے لیکن لام اس کی ہمیشہ مفتوح رہتی ہے۔ اچھا تو قل جو طلب ہے اس کے بعد اگر دیکھیں تو دوسرے نمبر پہ کیا آ رہی ہے جی، پھر وہ طلب آ رہی ہے، تو یہ تو طلب کے بعد طلب آ گئی نا، ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ طلب کے بعد فعل مضارع ہو، تو پہلا جو تعالو ہے اس تعالو کے بعد میں دیکھیں گے تو جو دوسرا آ رہا ہے اتلو، یہ کیا آ رہا ہے، فعل مضارع آ رہا ہے، واضح ہے۔ تقدم الطلب ہو، یہاں پہ طلب مقدم ہے اور وہ کیا ہے جی، تعالو ہے، وتأخر المضارع، اور مضارع بعد میں ہے، اور مضارع جو بعد میں ہے وہ بھی کیا ہے جی، المجرد من الفا، وہ بھی فا سے کیا ہے، خالی ہے، اور وہ کیا ہے جی، اتلو ہے۔ وقصد بہ الجزاء، اور اس سے جزا کا معنی کی ارادہ کیا گیا ہے، کیونکہ معنی کیا بن رہا ہے، معنی یہ بن رہا ہے کہ تعالو، کہ تم آؤ، فَإِن تَأْتُوا، اگر تم آؤ گے تو اتلو علیکم، تو میں تمہارے اوپر کیا کروں گا جی، تلاوت کروں گا۔
فالتلاوت علیہم، پس ان کے اوپر جو تلاوت کرنا ہے، یعنی ان کے اوپر تلاوت کرنا، یعنی ان کے لیے جو تلاوت کرنا ہے، یہ مسبب واقعہ ہو گیا، اور اس کا سبب کیا ہو گیا جی؟ مجیئہم، ان کا آنا کیا ہو گیا جی؟ سبب ہو گیا۔ فلذالک جزم، اسی وجہ سے اس کو عطل کو کیا دی گئی ہے؟ جزم دی گئی ہے۔ وعلامت جزم ہی، اور علامت جزم کیا ہے؟ حذف و آخر ہی، اس کے آخر کو حذف کرنا ہے جو کہ واو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہوگی۔ اگلا جو ہے وہ شاہد مثال ہمارے پاس شعر ہے۔ قفا نب کے من ذکر حبیب و منزل بسقط اللوا بین دخول فحومل۔ قفا قف سے ہے، قفا تم دونوں رکو، نب کے ہم جو ہے وہ رو لیں، من ذکر کس کی یاد سے؟ حبیب اور منزل کی یاد سے۔ کہاں پہ؟ بسقط اللوا، یہ جو ریت گری ہوئی ہے، دخول اور فحومل، یہ دخول اور حومل دو علاقوں کے نام ہیں۔ سقط اللوا یعنی جہاں پہ ریت کچھ گر جائے، مڑی ہوئی ہو ریت، کچھ گری ہوئی ہو، تو اس کو کیا سقط اللوا کہتے ہیں۔ یعنی یوں معنی ہو جائے گا کہ شاعر جو ہے وہ جا رہا تھا تو اس نے اپنے حبیب کی جو ہے وہ منزل اور گھر کو دیکھا کہ جو ختم ہو چکا تھا، بس وہاں پہ فقط ریت وغیرہ کچھ پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ قفات کہ تم دونوں رک جاؤ، ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور کیا کریں گے جی؟ روئیں گے۔ کس کی یاد میں روئیں گے؟ اپنے حبیب کی اور اس کی گھر کی یاد میں، کہ ہمارا حبیب یہاں پہ رہتا تھا اور کیا کرتا تھا جی؟ ہماری دعوت وغیرہ کرتا تھا، فرض کریں۔ اچھا، تو شاہد مثال ہمارے پاس کیا ہے جی یہاں پہ؟ قفا فعل امر ہو گیا ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، قف اور قفا تثنیہ کا ہم بنا رہے ہیں فعل امر، اور اس کے بعد کیا؟ نب کے ہے، ٹھیک ہے، تو نب کے کیا آگے؟ طلب آگے، نب کے طلب تو نہیں ہے، نب کے فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم سوال کریں کہ بھئی نب کے جو فعل مضارع ہے یہ مجزوم کیسے ہے جی؟ علامت جزم کیا ہے؟ حذف آخر، جو یا تھی، نب کی تھا نا اصل میں، نب کی میں یا کیا گر گئی، تو نب کی یا جو گری ہے وہ علامت جزم کے طور پہ گری ہے، اور اس کے لیے جازم کیا واقع ہو رہا ہے؟ قفا واقع ہو رہا ہے، قفا نب کی، ٹھیک ہے، نب کی میں یا کو گرا دیا گیا تو نب کی سے پڑھیں گے۔ اچھا، یہ دو شاہد مثال ہو گئے۔ تیسرا جو ہے وہ شاہد مثال انہوں نے کہا ہے جو ہمارے ہاں مثالیں بولی جاتی ہیں، وہ تقول، اور آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کیا کہتے ہیں کہ ائتنی، او کرموں کا نہیں کہتے، او کرم کا کہتے ہیں، کہ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا کیا کریں گے جی؟ اکرام کریں گے، آپ کو پروٹوکول دیں گے، عزت دیں گے، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ یہ اگلی مثال حل تعتینی، یہ حل تعتینی کس کی مثال ہے؟ یہ بھی طلب کی مثال ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ استفہام کو ہم نے کیا کہا تھا؟ طلب میں داخل ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہا؟ تو احدث کا نہیں کہا، احدث کا کہا ہے، یہ بھی کیا مجزوم پڑا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال لا تکفر، یہ نہیں کی مثال ہے، لا تکفر تدخل الجنہ، تدخلے میں جو لام کے اوپر جو کسرہ لگایا ہے وہ اسی وجہ سے لگایا ہے کہ یہاں پہ لام کیا تھی جی؟ ہمارے پاس مجزوم تھی، ساکن تھی، تو ساکن کو ساکن سے ملانے کے لیے ایک کو متحرک کرنا ہوتا ہے، تو حرکت جب دینی ہوتی ہے تو حرکہ بالکسر کا قانون جاری ہوگا۔ اچھا، یہ مطلب کیا یہاں تک واضح ہوا۔ اب اس کی مزید تفصیلات۔ وَلَوْ كَانَ الْمُتَقَدِّمُ نَفِيًّا، اگر جو متقدم ہے، جو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آ رہا ہے، وہ طلب نہ ہو بلکہ وہ کیا ہو جی؟ نفی ہو، جسے وہ فائز سببیہ میں ہم کہتے تھے نا کہ مسبوق طلب محض ہو یا کیا ہو جی؟ نفی محض ہو، تو یہاں پہ اگر وہی کہانی نفی والی ہو، یا آپ کیا کہہ دیں گے اس سے پہلے کیا ہو؟ او خبراً مثبتاً، نفی نہ ہو لیکن کیا ہو جی؟ خبر ہو، طلب نہ ہو ان خبر ہو، خبر بھی کیا ہو؟ نفی والی نہ ہو، مثبت ہو، او خبراً مثبتاً، تو لم یجزم الفعل بعدہ، تو پھر اس کے بعد فعل کو جزم نہیں دی جائے گی۔ اچھا، نفی الاول، اول سے کیا مراد ہے؟ نفی، یہ نفی کی مثال آپ کو دے رہے ہیں۔ نفی کی مثال میں انہوں نے کیا کہا؟ ما تأتینا، یہ نفی کی مثال ہے، میں نافی ہے، ما تأتینا، تم ہمارے پاس نہیں آتے۔ تو حدثنا، اس کو کیا پڑھیں گے؟ بے رفع، تو حدثنا وجوباً، تو حدثنا کو رفع کے ساتھ پڑھیں گے، یہ واجب ہے۔ ولا یجوز لک جزمہ، اور آپ کے لیے اسے جزم دینا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔
کیوں جزم دینا جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے طلب نہیں ہے نا، نفی ہے اس سے پہلے. وقد غلط فی ذالک صاحب الجمل. ٹھیک ہے، الجمل کیا ہے؟ ایک نحو کی کتاب ہے خلیل کی. تو صاحب الجمل کیا ہو جائے گا؟ صاحب کتاب جیسے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے جی، صاحب المیزان، صاحب کفایہ. تو صاحب الجمل یعنی خلیل. تو خلیل نے کیا کیا؟ غلط فی ذالک، اس مسئلے میں کیا کر دی جی؟ غلطی کر دی. یعنی خلیل کے مطابق کیا ہوگا جی؟ جزم آ جائے گی. یعنی خلیل اس سے کیا پڑھے گا؟ ما تاتینا تحدثنا پڑھے گا. یعنی وہی اس کے نزدیک قاعدہ وہی ہے، فاعل سببیہ والا ہے کہ یا پہلے طلب ہو یا کیا ہو جی؟ نفی ہو. طلب محض یا نفی محض ہو تو اور فا فکر نہ لگی ہوئی ہو تو وہ فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجزوم کر دیتے. اوپر جو مثال ہے حالت تین حدثو کا، اس میں جزم سے کس کو آئے گا؟ حالت تینی. حالت تینی جزم کس کو دیں گے؟ پہلے دوسرے کو؟ دوسرے کو دیں گے نا. محدث کا پہلا تو طلب ہو جائے گا نا. طلب تو حل ہے. حل تعطینی یعنی استفہام پورا. تعطینی تو مجزوم نہیں ہے نا. تعطینی کو مجزوم کہیں گے کیا؟ تعطینی کو اگر مجزوم کہتے تو کیسے پڑھتے؟ یا گر جاتی. تعطینے پڑھتے نا، تعطینے پڑھتے یا گر جاتے. تو یہ تو مجزوم نہیں ہے. اچھا، یہ ابھی انہوں نے مثال دی کس کی؟ فالاول کی. نفی کی مثال دی کہ نفی ہمارے پاس پہلے تھا اس مثال میں تو ہم نے اس کو کیا پڑھا جی؟ تو حدثنا پڑھا ہے. وثانی، ثانی سے کیا مراد ہے جی؟ کہ خبر مثبت ہو. ٹھیک ہے، اس کی مثال انہوں نے کیا دی جی؟ انت تأتینا. انت تأتینا، انت کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. تأتینا کیا ہے؟ پورا جملہ اس کی خبر ہو گیا. انت تأتینا، تم ہمارے پاس آتے ہو. اس کے بعد تحدثنا پڑھا ہے، یعنی بے رفع تحدثنا وجوباً. یہاں پر بھی کیا پڑھیں گے جی؟ تحدثنا کو رفع پڑھیں گے اور اس کا رفع پڑھنا کیا ہوگا جی؟ وجوباً ہوگا. اور یہاں پہ کوئی خلیل وغیرہ کے اختلاف نہیں ہے بلکہ بے اتفاق نحویین، تمام نحویوں کا اتفاق ہے. تو اگر پہلے نفی ہو تو وہاں پہ اختلاف ہے خلیل کا اور اس کو بھی انہوں نے کیا کہا ہے؟ غلط کہا ہے. اور اگر پہلے نفی نہ ہو بلکہ مثبت چیز ہو تو وہاں پر تو سب نحویوں کے اتفاق ہے کہ اگر وہ مثبت ہے اور طلب نہیں ہے، خبر ہے یعنی خبر مثبت ہے، تو سب نحویوں کے اتفاق ہے کہ فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا بلکہ مرفوع رہے گا. اچھا جی، اب یہاں پہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جو قدیم عرب تھے ان کا ایک قول مشہور ہے. ٹھیک ہے جی، وہ یوں جملہ بولا کرتے تھے. کیسے یہ جملہ وہ بولتے تھے؟ وہ یوں کہتے تھے کہ اتق اللہ امرؤن، اتق اللہ امرؤن، یوں بنے گا. پہلے یہ جملہ بولتے تھے اتق اللہ امرؤن فعل خیرا یثب علیہ. یعنی معنی اس کا کیا ہوتا تھا کہ کوئی بندہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے اور فعل خیرا اور نیک کام کرتا ہے تو یثب علیہ، تو اس کے اوپر اسے ثواب ملتا ہے. اعتراض کیا ہے اس کے اوپر کہ یثب علیہ کیا کیا گیا؟ مجزوم پڑھا گیا. یثاب علیہ نہیں ہے، یثب علیہ ہے. اور اس سے پہلے آپ دیکھیں تو اس سے پہلے کیا ہے؟ فعل خیرا ہے. فعل خیرا ہے. فعل خیرا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے نا. فعل خیرا، اس نے خیر کو انجام دیا. اس سے پہلے مزید چلے جائیں تو اس سے پہلے بھی کیا ہے؟ اتق اللہ امرؤن ہے. اس سے پہلے بھی فعل ماضی ہے، ان خبر ہے. جملہ خبریہ کہتے ہیں نا، جملہ خبریہ فعلیہ. تو اتق اللہ امرؤن کو دیکھیں تو یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اور فعل خیرا کو دیکھیں تو یہ بھی جملہ خبریہ ہے. جملہ خبریہ کے باوجود عربوں نے اسے کیا پڑھا جی؟ قول عرب کیا چل رہا ہے جی؟ یثب علیہ کا جزم کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو مزید اعتراض کو واضح کرتے ہیں کہ اما قول العرب بالجزم فوجہ. اعتراض واضح ہو گیا. فوجہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، فوجہ یعنی فوجہ الجزم. جزم کی وجہ کیا ہے؟ وہی جزم کی وجہ جو ہم نے بیان کیا تھا کہ بعض کا فعل ماضی ہوگا لیکن اس کا جو ترجمہ ہے نا حقیقت میں وہ طلب والا ہوگا.
یعنی جو عرب کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ تقوی کرتا ہے اور نیکی کا کام کرتا ہے اسے ثواب ملتا ہے، تو وہ حقیقت میں اس چیز کو طلب کرنا چاہ رہے تھے کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اسے اس کے اوپر کیا ملے، ثواب ملے۔ وہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں۔ عرب یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہے کہ وہ کسی بندے کی خبر دے رہے ہیں۔ خبر تو کیا ہوتی ہے، کسی بندے کے بارے میں حکایت نقل کرنا کہ یہ فلاں بندہ تھا، اس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے نیک کام کیا تو پھر اللہ نے اسے کیا دے دیا، ثواب دے دیا۔ وہ ایسی خبریں تو نہیں نقل کر رہے، یعنی وہ کون سا قیامت میں جنت کے دن وہاں سے ہو کے آ رہے ہیں تاکہ اسے وہ کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو جی فلاں بندے نے تقوی اختیار کیا تھا، نیک کام کیا تھا اور اللہ نے کیا اسے ثواب دیا تھا۔ خبر تو نہیں دے رہے، کیونکہ انہوں نے ثواب کا مشاہدہ تو نہیں کیا تاکہ اس کے بارے میں خبر دے سکیں۔ بس وہ اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اس کو معاشرے میں اس چیز کی ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے تاکہ اس کے اوپر اسے کیا ملے، ثواب ملے۔ لیکن اس جملے کو وہ کہہ کیسے رہے ہیں، خبر کی شکل میں کہہ رہے ہیں، یعنی ظاہری طور پہ خبر کا جملہ بول رہے ہیں کہ ایک بندہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ جب تقوی اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، محنت کرتا ہے، اب محنت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، ہم بھی کیا دے رہے ہیں، خبر کا جملہ بول رہے ہیں، تو اس سے کیا ملتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں۔ لیکن ہم یہ جو خبر بول رہے ہیں، ہم بھی اس میں کیا چاہ رہے ہیں، طلب کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو کیا کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ تو ابن ہشام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان اتق اللہ و فعل، کہ یہ جو اتق اللہ اور فعل ہے نا، وَإِن كَانَا، یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں، فعلین ماضیین، یہ دونوں کے دونوں فعل ماضی ہیں۔ ظاہرہما الخبر، ان کے اگر آپ ظاہری معنوں کو دیکھیں تو وہ کیا ہے جی، خبر ہے۔ ظاہری طور پہ تو آپ کو خبر نظر آ رہی ہے، جملے فعلیہ خبریہ۔ الا ان، مگر بات کیا ہے اصل میں، الا ان المراد بہما الطلب، مگر اس سے اصل میں جو ارادہ کیا گیا ہے وہ کس چیز کا کیا گیا ہے جی، طلب کا کیا گیا ہے۔ اور اس کا جو حقیقت میں معنی جو مراد لیا گیا وہ معنی یہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ معنی کیا ہے، لیتق اللہ ولیفعل خیرا، یعنی معنی طلب والا ہے سارے کا سارا، کہ بندے کو کیا کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے اور نیک کام کرنے چاہیے۔ یہ اس سوال کا جواب ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اس میں بھی یہ سوال ہوتا ہے۔ اس آیت کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم کہاں پہ ہے۔ هل ادلکم علی تجارت، یہ تو استفہام ہو گیا نا، استفہام تو طلب میں ہے۔ ادلو کا کیا مطلب ہوتا ہے، بتلانا، ٹھیک ہے، کیا میں تمہیں بتلاؤں نہیں تجارت کے متعلق۔ تنجیکم من عذاب علیم، کہ جو تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کوئی فعل مضارع آ رہا ہے آپ کو نظر مجزوم، کوئی نہیں آ رہا نا، ٹھیک ہے، تنجی میں بھی یا لگی ہوئی ہے۔ اگلا جملہ، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہاں تک بھی کوئی فعل مضارع مجزوم نہیں تھا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہاں تک بھی نہیں تھا۔ آگے کیا آ گیا، یغفر لکم، یہاں پہ کیا ہے، سوال پیدا ہو گیا کہ یغفر لکم، یغفر لکم نہیں ہے، یغفر لکم، یہ اس کو مجزوم کیوں پڑا ہے جی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے ان کنتم تعلمون ہے، تو آپ کہتے ہیں وہاں کوئی شرط و جزا کا معنی نہیں بنتا کہ اگر تم جانتے ہو تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا، اگر تم جان لو تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ بلکہ وہ تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ چیز تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اس کا تعلق گزشتہ جملے کے ساتھ ہے، یغفر کے ساتھ نہیں بنتا۔ اچھا، پھر آپ کیا کہیں کہ جی اس سے پہلے اگر چلے جائیں تؤمنون باللہ ورسولہ، اصل تعلق تو مغفرت کسی سے ہے نا، کہ تم جو ہے وہ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہو، اللہ کے راستے میں اپنے اموال اور انفس کے لیے جہاد کرتے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، یغفر لکم، اللہ تمہیں کیا کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے جی، تؤمنون باللہ، یہ سارے کا سارا کیا ہے، خبر ہے نا، تؤمنون باللہ جملہ خبری ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے کر آتے ہو، اللہ رسول پہ جہاد کرتے ہو، یہ ساری خبر دی جا رہی ہے۔ اس خبر کی جب جزا آئی ہے معنی کے اعتبار سے، تو وہ کیا جی، یغفر لکم مجزوم آ گئی۔ تو ابن ہشام نے کیا جملہ لکھا، کذالک کا لکھا، کذالک،
یعنی جیسے عربوں کے قول میں ہم نے کہا ہے نا کہ ان کی مراد کیا تھی؟ طلب تھی، اسی طریقے سے ہم کیا کہتے ہیں کہ تؤمنون باللہ سے اللہ کی مراد بھی کیا ہے؟ طلب ہے۔ یعنی اللہ جو ہے وہ غیب کی خبر نہیں دے رہا کہ تم یہ جو ایمان لے کر آ رہے ہو یا حال کی مطابق حکایت کر رہا ہو، وہ نہیں دے رہا، بلکہ اللہ اس جملے سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ حکم دینا چاہتا ہے، طلب کرنا چاہتا ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے کر آؤ، اپنے اموال اور انفس کے ذریعے جہاد کرو، تو اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ مغفرت کرے گا۔ مغفرت یعنی رحمت کرے گا، اجر و ثواب تمہیں دے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ بھئی یغفر لکم جو ہے نا، یہ حل ادلکم کی وجہ سے کیا ہے جی؟ مجزوم ہے۔ حل ادلکم علی تجارت، کہ میں تمہیں تجارت کے اوپر آگاہ کرتا ہوں، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بھئی حل ادلکم کوئی وجہ سے اگر یغفر لکم کو مجزوم کریں تو اس میں وہ معنی تو ہونا چاہیے نا، شرط اور جزا والا، سبب اور مسبب والا معنی تو ہونا چاہیے۔ تو سبب اور مسبب والا کیا معنی بنتا ہے کہ اللہ انہیں تجارت کے بارے میں آگاہ کر رہے، یہ اللہ کا آگاہ کرنا، جیسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دلالت کہتے ہیں، کہ اللہ کا آگاہ کرنا تجارت کے متعلق یہ سبب ہو، اور پھر اللہ کو انہیں معاف کر دینا یہ مسبب ہو۔ کوئی معنی اس کے بنتے ہی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے انہیں تجارت کے اوپر آگاہ کرے اور پھر ان کی کیا ہو جائے جی؟ مغفرت کر لے۔ تو یہ کوئی آپس میں کیا ہے؟ ان چیزوں کا ربط نہیں ہے۔ ربط جو مغفرت کا بنتا ہے وہ اسی سے بنتا ہے، ایمان اور جہاد سے بنتا ہے۔ انسان ایمان لے کر آئے گا، جہاد کرے گا، تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ابن ہشام کیا کہتے ہیں کہ بھئی اس کا تعلق تؤمنون باللہ ورسولہ ہی سے ہے، اور ہم سیدھا سیدھا کیا کہتے ہیں کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، یہ سارے کا سارا ظاہری طور پہ خبر ہے، لیکن حقیقت میں اس کا معنی کیا ہے جی؟ طلب والا ہے۔ جی، تو یہاں پہ آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ فجوزم یغفر، یا فجوزم جزم دی گئی ہے، فجوزم یغفر کو جزم دی گئی ہے، لأنہ جواب لقول تعالیٰ، کیونکہ یہ جواب بن رہا ہے اللہ تعالیٰ کے کس قول کا؟ تؤمنون باللہ کا۔ ٹھیک ہے جی، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون، اس کا کیا بن رہا ہے؟ جواب بن رہا ہے۔ لکون فی معنی، کیونکہ اس کا پھر معنی آپ کیا کریں گے؟ آمنو وجاہدو، اس کا معنی طلب والی کریں گے کہ تم ایمان لے کر آؤ اور جہاد کرو۔ ولیس جوابا للاستفہام، وہ جو استفہام تھا ادلکم، یہ اس کا کیا جواب واقع نہیں ہو رہا، کیوں جی؟ لأن غفران الذنوب، کیونکہ جو گناہوں کا معاف ہونا ہے، لا یتسبب عن نفس دلالت، دلالت سے کیا مراد ہے؟ آگاہ کرنا نا، ادلکم، وہ خود دلالت کا سبب ہو ہی نہیں سکتا، دلالت کا مسبب نہیں ہو سکتا۔ لا یتسبب یعنی یہ اس چیز سے پیدا نہیں ہوتا، یہ مسبب نہیں بنتا، کس چیز سے؟ عن نفس دلالت، آگاہ کرنے سے، تجارت کے اوپر آگاہ کرنا سبب بن جائے اور غفران ذنوب مسبب بن جائے، ایسا معنی ہے ہی نہیں۔ بل عن الایمان والجہاد، عن الایمان والجہاد کیا مطلب؟ یعنی لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس دلالت بل عن الایمان والجہاد، یعنی غفران ذنوب مسبب ہے کس سے؟ ایمان سے اور جہاد سے، کہ اگر ایمان لے کر آئیں گے اور جہاد کریں گے تو بدلے میں کیا ملے گی؟ غفران ذنوب ملے گی۔ یہاں پہ یہ یغفر لکم، یہ تمام قراتوں میں یہ مجزوم پڑا گیا، کیا کہتے ہیں حافظ صاحب؟ ابھی موجود کرام نے کیا یغفر لکم ہے؟ یغفر لکم ہے، یغفر ہے، مجزوم ہے، ہاں مجزوم پڑا گیا۔ ویسے قبلہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو انہوں نے یہ شرط لگائی نا، یہ یعنی طلب وہ معنی والے کو بھی قبول کر لیتے ہیں، یعنی بالمعنی طلب ہو تو اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو جو ہم نے چیزیں پہلے پڑھی، یعنی اس سے پہلے اگر نفی ہو یا اس سے پہلے خبر ہو تو ہم جو ہے نا جزم نہیں دیں گے، تو اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو پھر معنی طلب بن جاتی ہے اس میں، دونوں میں، نفی میں بھی اور خبر والے میں بھی۔ ہاں طلب بننی چاہیے نا، لیکن طلب بن نہیں رہی نا۔ مثال کے طور پہ وہاں پہ خبر کی کیا مثال دی تھی؟ انت تاتینا فتحدثنا، اگر فرض کریں کہ یہ جملہ انت تاتینا فتحدثنا یہ سیاق و سباق اس کا ایسا ہو کہ اگلا بندہ اس سے طلب کر رہا ہو کہ تم ہمارے پاس آؤ، ہم تم سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان جو ہے وہ کسی بڑے کو کہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے گھر آ جاؤ، ہم گفتگو کریں گے، تو وہ اس طریقے سے امر نہیں دے گا، بلکہ اس سے وہ کیا کہے گا؟ خبر کی شکل میں کہے گا کہ آپ ہمارے پاس آئیں گے
تو ہم آپ سے کیا کریں گے جی گفتگو کریں گے. تو وہ آئیں گے, خبر نہیں دے رہا, وہ طلب کر رہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. تو اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر وہاں پہ انت تأتینا فتحدثنا پڑھیں گے وہاں پہ. یعنی یہ سیاق و سباق کو اور حالات کے مطابق دیکھا جائے گا کہ اگلا بندہ کیا معنی مراد لے رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ خبر یعنی طلب والی اگر وہ صورت پائی جاتی ہو تو اگر جو پہلے نفی کیوں نہ ہو, خبری کیوں نہ ہو, تو وہ جزم ہو جائے گی. یعنی ابھی جو مثالیں دی ہیں وہ خبر کی جو دے دی ہیں, نفی کی ابھی تک مثال نہیں دی. ممکن ہے کہ نفی میں بھی اگر طلب کا معنی پایا جاتا ہو تو وہاں پر بھی صورتحال ایسی بن جائے, یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ پھر نفی والا معنی نہیں ہونا چاہیے, اس بات والا ہونا چاہیے, ما تزالو کی طرح ہو مثلا. ٹھیک ہے جی, اگر نفی والا فقط معنی نہ ہو, وہ مثبت ہو اور طلب ہو. اب نیچے جو قرآن کی آیت انہوں نے دیا ہے یہ بھی لفظاً تو خبر ہی ہے, جب معنی دے کر طلب والا. ہاں یہ ایسی. تو یعنی ابھی تک خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ہمارے پاس اگر طلب آ رہی ہے اور طلب کے اندر یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ استفہام ہو, تمنی ہو, فعل امر ہو, خود فعل مضارع ہو, جملہ خبریہ ہو, تو اگر اس کا معنی بھی طلب والا ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات فعل امر ہوگا لیکن وہ فعل امر تو طلب کی براد کرتا ہے نا, طلب کا معنی بھی ہوگا, لیکن اگر آپ وہ دیکھیں گے نا اس کا بعد جو فعل مضارع آ رہا ہے تو اس میں وہ سبب اور مسبب کا رشتہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, اس کو ابھی یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہاں پہ خذ من اموالہم صدقۃ, فعل امر ہو گیا نا, خذ من اموالہم صدقۃ. اس کے بعد فعل مضارع کیا آیا؟ تطہرہم آ گیا, مرفوع آ گیا. جب طلب کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے؟ تطہرہم ہونا چاہیے. تو یہاں پہ کون سی شرط موجود نہیں ہے؟ ابن شام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا تھا کہ اس میں سبب اور مسبب کا رشتہ بن سکتا ہو نا, معنی جو قصد کیا جائے. اب یہاں پہ ہم سبب اور مسبب کا رشتہ اگر بنائیں تو کیسے بنائیں گے کہ آپ ان سے ان کے مال سے صدقہ لے لیں, اللہ کے رسول کو جو حکم دیا گیا کہ آپ ان کے مال سے صدقہ لے لیں, اور تطہرہم آپ ان کو کیا پاک کر دیں. تو یہ تو دو فعل ہو گئے نا, یہ تو نہیں ہے کہ دونوں کا سبب اور مسبب ہے. آپ کا لینا خذ کیا ہے؟ یہ لینا ہے, یعنی رسول خدا ان سے لے لیں, یہ سبب بن جائے کہ رسول خدا انہیں پاک کریں, یہ تو نہیں ہوگا. بلکہ سبب مسبب کا کیا رشتہ ہے کہ جب وہ صدقہ دیں گے تو ان کا صدقہ دینا ان کی طہارت کا کیا بن جائے گا؟ سبب بن جائے گا. ان کا صدقہ دینا, نہ کہ رسول کا صدقہ لینا, کیونکہ یہ رسول کا اگر صدقہ لے رہے ہیں اور رسول پاک کر رہے ہیں تو یہ دونوں فعل کس کے ہیں؟ اللہ کے رسول کے ہیں نا. رسول خدا ان سے صدقہ لے رہے ہیں اور رسول خدا ہی کیا انہیں پاک کر رہے ہیں. اگر طاہر کی ضمیر کس کی طرف پلٹائیں؟ رسول کی طرف پلٹائیں. اگر طاہر کو کیا ہے مؤنث کا صیغہ بنائیں اور اس کے اندر اس کی ضمیر کس کی طرف پلٹائیں؟ صدقہ کی طرف پلٹائیں, تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں اور وہ صدقہ ایسا ہو کہ طاہروں کے جو ان کو کیا کر دے؟ پاک کر دے. تو لہٰذا طاہروں کی یہاں پہ حیثیت کیا ہو جائے گی؟ صدقہ ان کے لیے صفت کی حیثیت ہو جائے گی. یعنی آپ ان سے ایسا صدقہ لے لیں کہ جو صدقہ ان کو کیا کر دے؟ پاک کر دے. ٹھیک ہے. جب موصوف صفت کی بات آ جائے گی تو سبب مسبب ختم. جب سبب مسبب ختم تو موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. وہ اگر صدقۃ ہے تو صدقۃ میں آپ یہ قانون تھوڑی ہے کہ جب فعل مضارع صفت واقع ہو رہا تو وہ مجزوم ہوتا ہے, یہ تو نہیں ہوتا. فقط جزا کا معنی ہو اور اس سے پہلے طلب ہو تب مجزوم ہوتا ہے. اچھا, اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يُقْصَدْ بِالْفِعْلِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الطَّلَبِ, اگر اس فعل سے قصد نہ کیجیے. کون سا فعل؟ الواقع بعد طلب, جو طلب کے بعد واقع ہو رہا ہے. لو لم یقصد, کس چیز کا قصد نہ کیا جائے؟ الجزاء, اگر اس فعل سے جزا کا قصد نہ کیا جائے تو امتنع جزمہ, تو اس فعل کو جزم دینا ممنوع ہو جائے گا. جیسے قرآن مجید کی آیت ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم, فتطہرہم یعنی صدقہ ان کو پاک کرے گا. مرفوع, یہ مرفوع ہے باتفاق القراء, تمام قراء کا اس میں اتفاق ہے. وَإِنْ كَانَ مَسْبُوقًا بِالطَّلَبِ وَهُوَ خُذْ, اگرچہ اس سے پہلے کیا ہے؟ طلب ہے جو کہ خذ ہے. پھر کیوں یہ مرفوع ہے؟ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مَقْصُودًا بِهِ مَعْنَى, کیونکہ اس سے یہ والا معنی مقصود نہیں ہے. کون سا معنی؟ کہ ان تأخذ منہم صدقۃ تطہرہم, کہ اگر آپ ان سے صدقہ لیں گے تو وہ صدقہ انہیں کیا کرے گا؟ پاک کرے گا. ٹھیک ہے جی, یہ معنی نہیں ہے. وَإِنَّمَا أُرِيدَ, بلکہ معنی کیا ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً مُطَهِّرَةً, معنی کیا ہے کہ آپ ان سے ایسا صدقہ لے لیں
کہ جس صدقہ کی صفت کیا ہو کہ وہ صدقہ کیا بن جائے جی مطہرہ بن جائے. فَتُطَهِّرُهُمْ صِفَةٌ لِصَدَقَةٍ پس تطہرہم کیا ہے کوئی جزا نہیں آ رہی، خود کی کوئی جزا نہیں ہے بلکہ تطہرہم کیا ہے یہ صدقہ کی صفت ہے. وَلَوْ قُرِئَ بِالْجَزْمِ عَلَى مَعْنَى الْجَزَا اور اگر اسے کیا ہے آپ جزا کے معنی میں جزم کے ساتھ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ لم یمتنع فی القیاس کہ قانون کے مطابق دیکھا جائے تو یہ چیز ممنوع نہیں ہے. یعنی اگر ہم یوں بنائیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ان سے صدقہ لے لیں اور اگر آپ ان سے صدقہ لے لیں گے تو یہ صدقہ انہیں کیا کر دے گا پاک کر دے گا. ابن شام کہتے ہیں اس میں اگر آپ قیاس اور قانون کو دیکھیں تو معنی ٹھیک بن رہا ہے کہ آپ کا ان سے صدقہ لینا سبب بنے گا کہ یہ صدقہ انہیں کیا کر دے گا پاک کر دے گا. طلب ہوگی ہاں طلب ہو جائے گی اور اس کی کیا تو طاہر کیا ہو جائے گی جزا ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ اگر آپ قیاس کے مطابق یہ والا معنی کرنا چاہیں تو مشکل نہیں ہے لیکن تمام قرآن نے چونکہ تو طاہرہم پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا یہ والا معنی مراد نہیں ہے. تو وہ ترجمہ میں کیا کریں گے کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں. کون سے صدقہ لے لیں؟ جو صدقہ انہیں پاک کر دے. اب آپ یہاں پہ اردو ترجمے اٹھائیں کہ اردو ترجمے میں کون سا معنی کیا گیا، مرفوع والا معنی کیا گیا یا جزم والا کیا گیا. جزم والا ترجمہ کیسے بنے گا کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں تو یہ صدقہ انہیں پاک کر دے گا. جزا والا معنی ہے کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں تاکہ یہ صدقہ انہیں پاک کر دے، تاکہ والا ایک معنی آ جائے گا. اور رفع والا ترجمہ کیسے ہوگا کہ آپ ان سے صدقہ لے لیں جو، یہاں پہ جو والا معنی آ جائے گا صفت والا، جو صدقہ انہیں کیا کرے پاک کرے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کیا ہے اگلی آیت بھی ہے کما قرئ قول تعالیٰ جس کو ہم کل کیا ڈسکس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.